नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 115 से शुरू करेंगे। वैसे ये आयत जो है बेसिकली क्या था कि पिछली आयत ही से रिलेटेड थी, 114 के साथ ही ये आगे कंटिन्यू हो रही थी, लेकिन ये कि आई डोंट नो मुझे पता नहीं चला और मैंने लेसन जो है 114 ही पे एंड कर दिया था लास्ट टाइम। एक्चुअली लेसन जो था 115 तक का था। तो इंशाल्लाह चूँकि ये आयत पिछली आयत से रिलेटेड है तो थोड़ा सा पीछे से इंशाल्लाह लेसन को लेके चलेंगे। जैसे कि आयत नंबर 112 से शुरू कर लेते हैं। तो आयत नंबर 112, 13 और 14 इन आयत को हमने पिछली बार किया था और इसमें जो चीज़ हमने देखी थी कि क्या चीज़ नज़र आई थी कि दो तरह के लोग हमें नज़र आए। दो तरह के लोग नज़र आए और क्या था कि उनका रवैया नज़र आया एक कॉमन चीज़ के साथ, और फिर उनका हमें अंजाम नज़र आया किस तरह से बिल्कुल डिफरेंट था। यानी एक ग्रुप वो था जो कि जिस पर के अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ, उन पर ज़िल्लत आई और मस्कनत आई, और दूसरे कुछ वो लोग थे जो कि बहुत इबादत में आगे थे, ईमान में पुख्ता थे, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते थे, यानी जो है नेकियों का हुक्म देते और बुराई से मना करते, और फिर क्या था कि नेकियों की तरफ दौड़ते थे, लपकते थे। व युसारिऊना फिल खैराती, यानी युसारिऊना से क्या बात पता चलती है, मुसलसल यानी नेकियों ही में लगे हुए हैं। और ऐसे लोगों का अंजाम क्या हुआ कि ये सालिहीन में से हो गए। अब एक का अंजाम क्या है कि मगदूब बने, अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। दूसरे कुछ लोग वो हैं जो कि सालिहीन में से हो गए। और जो चीज़ हमने बहुत इम्पॉर्टेंट हमने इसमें से नोट की थी कि इनका जो ये अंजाम हुआ उसमें एक चीज़ कॉमन थी, यानी एक चीज़ के साथ इनका रवैया जो था ना वो मुख्तलिफ हो गया था। चीज़ कॉमन थी लेकिन उस चीज़ के साथ इनका रवैया क्या था वो डिफरेंट था, जो कि इनके अंजाम का सबब बना। वो क्या था? अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब के साथ एक ग्रोह का रवैया और था और दूसरे का और था, और इस रवैये के मुख्तलिफ होने की वजह से दोनों का अंजाम भी क्या हुआ, बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो गया। जिन पर गज़ब नाजिल हुआ वो इस अपने अंजाम को क्यों पहुँचे? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, बि अन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह। यहाँ से आगाज़ हुआ उनके इस अंजाम का। क्या करते थे? अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि अहले तौरात जो हैं ये अपनी किताब का इनकार नहीं करते थे। किताब पर क्या थे? ईमान लाते थे। यानी क्या था कि आयत का इनकार किया है कि आयत को उन्होंने अहम नहीं जाना। आयत क्या है? अल्लाह के अहकामात को अहमियत नहीं दी और उस पर अमल नहीं किया, अमल से इनकार कर दिया। और इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि किताब से दूर हो गए। यानी कब इंसान जो है इस चीज़ को अहम नहीं समझता, जब वो किताब से दूर हो जाता है, ला ताल्लुक़ हो जाता है। तो फिर क्या है कि असौ, उन्होंने नाफरमानी की, यानी गुनाह पर गुनाह, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और यूं चलते चलते क्या था कि यातदून, हद से बढ़ गए। और हद कहाँ दिखाई कि अंबिया को जो है नाहक कत्ल करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, ज़िल्लत मिली और मस्कनत मिली। और दूसरा ग्रोह जो कि क्या था कि उलाइका मिनस्सॉलिहीन, नेकोकारों में से हो गया। इनका आगाज़ कहाँ से हो रहा है? यतलून आयातिल्लाही, अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं। और तिलावत जो है ना, सिर्फ उसकी रिसाइटेशन नहीं आती, बल्कि क्या है, उसके मीनिंग्स को समझना और फिर उसके मुताबिक अमल भी करना। तो बेसिकली इस ग्रोह का क्या रवैया था किताब के साथ, कि किताब से एक ताल्लुक़ था, उसको पढ़ते थे, समझते थे और उस पर अमल करते थे, जिसकी वजह से क्या है कि रातों में इबादत करते थे, ईमान में पुख्ता थे, अपनी ज़िम्मेदारी को भी निभाया और नेकियों में तेज़ी की, और फिर क्या था कि सालिहीन में शामिल हो गए। यानी किताब से ताल्लुक़ और किताब से दूरी बिल्कुल दो मुख्तलिफ अंजाम की तरफ जो है ले जाती है।
اور پھر کیا تھا، انہی لوگوں کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیا نمبر 115 میں، وما یفعلوا، اور جو بھی وہ کریں گے، یعنی یہی وہ لوگ جو کہ اہل کتاب میں سے ہیں اور کیا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کہ جو بھی وہ کریں گے من خیرن، نیکی میں سے، فلن، تو ہرگز نہیں، یکفروہ، اس کی ناقدری کی جائے گی، یعنی نیکیوں میں سے وہ جو کچھ بھی نیکی کے کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا ان کو اجر ضرور دے گا، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جانتا ہے، بالمتقین، پرہیزگاروں کو۔ اب یہاں پر جو ہے خیر کی بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ بھی وہ خیر میں سے کریں گے، بیسیکلی خیر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام جس سے کہ کرنے والے کو خود فائدہ ملے، یعنی ایسا نیکی کا کام جو بھی وہ کر رہا ہے اس کرنے والے کو اس نیکی سے خود اس کی اپنی ذات کو فائدہ مل رہا ہے، خیر میں یہ چیز بھی آتی ہے۔ ایسے کون سے کام ہے، جیسے کہ نماز سمجھ لیں، جو کوئی بھی نماز کیا ہے، نیکی کا کام ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ملے گا، جو نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن خیر میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ نیکی بھی جو کہ وہ نیکی کو کرتا ہے، اس نیکی کا فائدہ خود اسے بھی ملتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دے جاتا ہے، یعنی اس میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دینا، کسی کو علم دے دینا، صدقہ خیرات کر دینا، صدقہ خیرات کریں گے تو دوسرا بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن جس نے صدقہ کیا اس کو بھی وہ فائدہ دے جائے گا۔ تو خیر کیا ہے، یعنی کوئی بھی کام خواہ وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اس سے فائدہ صرف ان کی اپنی ذات کو مل رہا ہے، یا پھر یہ کہ ان کی نیکیوں سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی بھی نیکی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی ان کی ناقدری نہیں کرے گا۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی کوشش کی بہت قدر کرتا ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ یعنی یہ بات کہ یکفروہ، کہ ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی انسان جو ہے کسی بھی نیکی کو معمولی یا چھوٹا جان کر نہ چھوڑے، بلکہ کیا ہے کہ نیکیوں کو، کوئی بھی نیکی کا کام، کسی بھی قسم کی نیکی سامنے آ رہی ہے تو اس کو انسان کر جائے، تو اس نیکی کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدر کریں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ یہ چیز جو ہے ہمیں سورہ البقرہ سے بھی پتہ چلتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، کہ جو کوئی بھی تم نیکی میں سے نیکی کرو گے اور خوشی سے کرو گے، یعنی جو کوئی بھی نیکی کو خوشی خوشی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ بے شک کیا ہے، بہت قدردان اور جاننے والا ہے، یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی کوشش کی قدر کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا ایک چیز یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ اچھا میں کون سا یہ کر سکتا ہوں یا میں کر ہی نہیں سکتا، تو بیسیکلی یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کام مکمل جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ انسان نے اگر ایک کام شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ریوارڈ صرف اسی صورت میں دیں گے جب کہ انسان کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا یعنی ڈیفرنٹ رولز ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی کوشش کی قدر کرتا ہے کہ وہ انسان اللہ کی خاطر نیکیاں کرنے کی کوشش کتنی کر رہا ہے، خواہ اس سے تھوڑی ہو رہی ہیں یا زیادہ ہو رہی ہیں، خواہ وہ ایک کام کو شروع کرتا ہے، وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن اس کو پایا تکمیل تک پہنچا ہی نہیں پاتا، یعنی کوشش کے باوجود اس کو مکمل نہیں کر رہا، یا یہ کہ اس سے ہو ہی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کی، کام مکمل ہوا یا نہیں ہوا یا سرے سے کچھ بھی نہیں کر پایا، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے اس نے جتنی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کوشش کی بھی قدردانی کرتا ہے، اس کوشش کا بھی کیا ہے، بلکہ کیا ہے کہ اصل میں صلہ ہی کوشش کا ملتا ہے۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ اگر قرآن کو پڑھنے کی بات لیں کہ کیا ہے کہ قرآن کو بالکل اس کے صحیح ایکسنٹ کے ساتھ، یعنی تجوید کے ساتھ جو ہے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب کیا ہے کہ دو لوگ ہیں اور
دونوں کوشش کرتے ہیں. اب ایک کیا ہے، ایک انسان جو ہے اس چیز کو بہت آسانی سے کر جاتا ہے، جبکہ دوسرا کیا ہے، لگاتار کوشش کرتا ہے، لگاتار کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی زبان کیا ہے کہ اس کا ساتھ نہیں دیتی، یعنی وہ کر ہی نہیں پاتا. وہ کوشش بہت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کر نہیں پاتا. تو ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو پوری کوشش کے باوجود صحیح سے پرناؤنس نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اجر نہیں ملے گا. نہیں، وہ جتنی وہ کوشش کر رہا ہے، جتنی وہ محنت کر رہا ہے، جتنی وہ قربانی کر رہا ہے، اس کی کیا ہے کہ ان تمام کوششوں کی، اس کی قربانیوں کی، اس کی محنت کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے. اور یہ چیز بھی کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے یعنی اس معاملے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوشش کرنے میں کیا ہے کہ بہت سستی کرتے ہیں، جبکہ کیا ہے کہ انسانوں کے لیے، دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے کہ بہت کوشش کرتے ہیں. جبکہ دونوں طرف جو ہے معاملہ کیا ہے، بالکل الٹ ہوتا ہے. یعنی جس طرف ہم کوشش نہیں کرتے وہاں کیا ہے کہ ہمارا رب جو ہے بہت قدردان ہے. انسان کوشش تو کرے، اس کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کیا ہے بہت قدر کرتے ہیں، لیکن انسان کوشش نہیں کرتا. جبکہ دوسری طرف کیا ہے، لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے انسان بہت کوشش کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، بہت قربانی بھی کرتا ہے، بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز بھی کر جاتا ہے، لیکن آخر میں اسے کیا سننے کو ملتا ہے، یعنی اس کی زبان سے کیا ادا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے تو فلاں کے لیے دن رات ایک کر دیا، میں نے یہ سب کچھ اس کے لیے کیا، لیکن اس نے میری قدر نہیں کی. لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں کیا ہے کہ ہماری بہت کمی لگتی ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ علیم بالمتقین، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. اب یہ متقین کون ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیسے جانتا ہے، کیا کس چیز کو ان کی جانتا ہے، اور یہ کون سے لوگ ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر متقین کہہ رہے ہیں. بیسیکلی اگر متقین کو دیکھیں تو کیا ہے، اس کے جو لفظی میننگز ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی شیلڈ لینا، یعنی کسی چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنا، کوئی شیلڈ لینا اور اس سے کیا ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنا. اور اگر ہم دیکھیں کہ اسلام میں اصطلاح میں متقی کون ہوتا ہے، وہ شخص جو کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، رب کی ناراضگی سے، اپنے رب کے غصے سے، اس کے قہر سے، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے. ایک متقی انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اب اپنے آپ کو متقی انسان جو ہے رب کی ناراضگی سے، اس کے غصے سے، اس کے قہر سے، اس کی عذاب سے، اس کی سزا سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرتا ہے، اسے دو کام کرنا پڑتے ہیں، یعنی دو کاموں کو وہ کر جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. کون سے دو کام ہیں؟ سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے رب کے احکامات پر عمل کرتا ہے. جو کچھ اسے اس کا رب حکم دیتا ہے ان احکامات پر وہ عمل کرتا ہے. اور دوسرا کام کیا کرتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، جو اس کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، جو اس کے غصے کا سبب بن سکتا ہے، جو اس کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے، جس کو اس نے منع کر دیا کہ انسان ایسا کام نہ کرے، ان تمام کاموں سے، ان تمام باتوں سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، ان کے قریب بھی نہیں جاتا. تو بیسیکلی متقی کیا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو، ایسے متقین کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو اپنے آپ کو رب کی ناراضگی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں وہ ہر حکم پر عمل کرتا جاتا ہے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتا جاتا ہے، دور رکھتا ہے اپنے آپ کو. اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھا ایک اور چیز بھی کہ جیسے یہاں پر جو ہے بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت قدر کرتا ہے. یعنی انسان جو ہے بیسیکلی اس معاملے میں بہت سستی دکھاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے ہمیں آیا نمبر 137 سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے انسانوں سے وہ کچھ بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی کچھ انسان کر لینا تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتا ہے.
اور یہ چیز جو ہے جیسا کہ سورہ النساء میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر. یعنی اللہ کو کیا ملے گا انسانوں کو سزا دے کر؟ اللہ کو کیا کیا یعنی کچھ بھی نہیں ہے نا. اور پھر کیا ہے کہ ان شکر تم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، و آمن تم، اور تم ایمان لے آؤ. یعنی دو چیزیں اگر تم کر جاؤ گے، ان شکر تم و آمن تم شکر گزار ہو جاؤ، تم ایمان لے آؤ. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر. وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تو بہت بہت قدردان ہے اور جاننے والا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، کافر ہوئے، لن، ہرگز نہیں، تغنیا، کام آئیں گے، عنہم، ان کے، اموالہم، مال ان کے، ولا، اور نہیں، اولادہم، ان کی اولاد، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، واولئک، اور یہی لوگ، اصحاب، ساتھی ہیں، الناری، آگ کے، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ کافر ہوئے، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے ہرگز نہیں بچا سکیں گے. اور یہ لوگ کیا ہیں کہ اہل دوزخ ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز واضح کر دی کہ وہ انسان جو کہ کفر کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سنتا، تو کیا ہے کہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اس کے مال اور اس کی اولاد اس سے بچا نہیں سکیں گے. کس چیز سے نہیں بچا سکیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب اسے سزا دے گا تو اس کے مقابلے میں اس کے مال اور اس کی اولاد اس کے بالکل بھی کام نہیں آئیں گے. اب یہاں پر جو ہے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کفرو، جنہوں نے کفر کیا. اب یہ کون کون سے لوگ اس چیز میں شامل ہیں، یعنی کون کون سے لوگ ہیں جو کہ کافر ہوئے. ایک تو وہ، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے کہ ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو وہ لوگ جنہوں نے کہ مکمل طور پر انکار کر دیا، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کے رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کی کتابوں کو ماننے سے انکار کر دیا. یعنی مکمل کافر، مکمل طور پر انکار کر دیا. اور وہ لوگ بھی جو کہ ایمان لے کر آئے اور پھر کیا تھا، پھر مرتد ہو گئے، پھر پیچھے پلٹ گئے، انکار کر دیا. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے کہ جو کہ ایمان تو ہے ان کے پاس، لیکن ان کا ایمان وہ نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. ان میں کون ہے؟ اہل کتاب. اہل کتاب بھی کیا ہے، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم پروفٹس پر ایمان لاتے ہیں، ہم جو ہے روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا یہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ پورا ایمان نہیں لاتے. پورا ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اس کے تمام فرشتوں پر جو ہے ایمان لایا جائے، کسی ایک فرشتے کا بھی انکار نہ کیا جائے، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے، کسی ایک رسول کا بھی انکار نہ کیا جائے، تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے، کسی ایک کتاب کا بھی انکار نہ کیا جائے. اور پھر کیا ہے کہ روز آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر کو ماننا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایمان میں شامل ہیں. تو کیا ہے کہ یعنی جن کا ایمان کیا ہے؟ مکمل نہیں ہے، ادھورا ہے، ان کا ایمان جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ بھی کیا ہیں؟ اسی میں شامل ہیں. اور پھر کیا ہے کہ ایمان تو ہے لیکن کیا ہے کہ احکامات کا رد کرتے ہیں، احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، احکامات پر عمل نہیں کرتے. تو ان سب لوگوں کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ سب لوگ جو کہ کافر ہو گئے اور مختلف طریقوں سے، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ان کے جو ہے ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کی سزا سے بچا نہیں سکیں گے. اب یہاں پر جو ہے نا دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مینشن کی، مال کی بات ہوئی اور پھر کیا ہے کہ اولاد کی بات ہوئی. مال اور اولاد ہی کا خاص طور پر ذکر کیا، کیونکہ کیا ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے نا انسان جس انسان کے پاس بھی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کیا ہے کہ ان دو چیزوں پر بہت مان رکھتا ہے، بہت زوم ہوتا ہے اسے. کس بات کا زوم ہوتا ہے؟ کہ یہ چیزیں اسے مشکل سے نکال لیں گی
اور ہوتا بھی ہے، یعنی دنیا میں انسان کسی مشکل میں آ جائے، کسی مصیبت میں آ جائے، تو اس کے مال اور اس کی اولاد کیا ہیں کہ اس کے لیے مددگار بن جاتے ہیں، اسے کسی حد تک جو ہے اس مشکل سے نکالنے کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی یہ چیزیں جو ہیں انسان کے، جیسے کہ کیا ہے کہ اگر انسان کسی بیماری میں ہے تو پھر کیا ہے کہ اس کا مال اس کے لیے ایک سورس بن جائے گا کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا علاج کروا لے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ اولاد بھی ان ماں باپ کو جو ہے مشکل میں نہیں دیکھ پاتی، اور ان کو کیا ہے کہ مشکل سے نکالنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتی ہے۔ یعنی دو چیزیں جو ہیں انسان کو دنیا میں کام آتی ہیں، اس کو فائدہ دیتی ہیں، اس کو مشکل سے بچاتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی لیے یعنی ان چیزوں میں، یعنی یہ چیزیں جو ہیں انسان کی دنیا میں کام بھی آتی ہیں، اور پھر دوسری طرف کیا ہے کہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسان کیا ہے اپنے رب کو اور اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنی آخرت سے اور اپنے انجام سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان دو چیزوں کا ذکر کیا کہ ان میں جو ہے انسان اس قدر محو ہو جاتا ہے اس دنیا میں آ کر کہ اسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں یہاں یہ چیزیں میرے کام آ رہی ہیں تو شاید یہ آخرت میں بھی مجھے بچا لیں گی۔ اور پھر کیا ہے، یعنی مختلف طریقوں سے یہ دو چیزیں جو ہیں انسان پر تین طرح سے اثر کرتی ہیں۔ ایک کیا ہے کہ یعنی رب اور آخرت کو کس طرح سے انسان کو بھلوا دیتی ہیں، کہ مال کیا ہے کہ مال کی محبت یا مال کو پانے کے لیے انسان جو ہے نا بہت زیادہ حریص ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہے تو اپنے مال کے معاملے میں کیا ہے بہت زیادہ حریص ہو جاتا ہے، اور اس حرص کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ دوسروں کی حق تلفی بھی کرتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے وہاں پر اس مال کی حرص میں، اس مال کی محبت میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اللہ کے حکم کا کفر کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت، ان دونوں چیزوں میں کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی نافرمانی کے بہت سے کام کر جاتا ہے، اور مال کو پانے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے کیا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے نافرمانی کے کام کر جاتا ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ اولاد کی محبت میں بھی والدین کیا ہے کہ بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں، جن سے کہ اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ تیسری جو بہت امپورٹنٹ چیز، اور یہاں پر جو خاص طور پر جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے نا، کہ تیسری چیز کیا ہے کہ یہ چیزیں جن میں کہ انسان جو ہے، یعنی یہ چیزیں اللہ کے سامنے جو ہے کام نہیں آئیں گی، اور ان چیزوں میں کیا ہے کہ انہی چیزوں میں پڑھ کر مال اور اولاد ہی میں انسان اس قدر محو ہو گیا کہ اس کے لیے اپنے رب کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اس کے پاس اپنے رب کے لیے وقت ہی نہیں بچ پا رہا۔ یعنی مال کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اس قدر وہ محو ہو گیا، اس قدر ان چیزوں میں وہ مشغول ہو گیا، اس قدر مصروف ہو گیا کہ اس نے کیا کیا کہ اپنے رب کو بھلا دیا، اپنی آخرت کو بھلا دیا۔ اس کے پاس وقت ہی نہیں بچا کہ وہ کچھ نیکیاں کر سکے، کچھ دین پر عمل کر سکے، کچھ دین کو سمجھ سکے۔ یعنی ان چیزوں نے انسان کو اپنے اندر کیا کر لیا، محو کر لیا، مشغول کر لیا۔ اور مشغلہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان یعنی کوئی مشغلہ پال لیتا ہے اور جب اس مشغلے میں مشغول ہوتا ہے تو بیسیکلی اس کی مشغولیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ارد گرد کی تمام چیزوں سے پھر بے خبر ہو جاتا ہے، وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طرح سے کسی چیز کے اندر کھو جانا، اس میں محو ہو جانا کہ اسے پھر باقی کسی اور چیز کی خبر نہ رہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ ان دو چیزوں میں انسان اس قدر محو ہو گیا اس دنیا میں آ کر کہ اس نے کیا کیا کہ اپنے رب کو بھلا دیا۔ اس کے پاس وقت ہی نہیں بچا کہ وہ اپنے رب کی خاطر، اس کو منانے کی خاطر، اس کو خوش کرنے کی خاطر، اس کی رضا کو پانے کی خاطر کچھ کر سکتا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا یعنی بتا دی گئیں کہ انسان جو ہے ان دونوں چیزوں میں پڑھ کر کیا ہے کہ اپنے رب سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور کیا ہے کہ اپنی آخرت سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے کہ انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ جن چیزوں میں پڑھ کر جو ہے
وہ اپنے ایک اہم مقصد سے غافل ہو چکا ہے، یہ چیزیں اسے نہیں بچائیں گی۔ یعنی کیا ہے کہ یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے، یعنی ان چیزوں میں اتنا محو ہو جانا کہ زندگی کا جو مقصد ہے، یعنی پرپز آف لائف ہی انسان کے لیے یہی دو چیزیں بن جائیں۔ یہی دو چیزیں کیا ہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد بن جائیں، تو کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ انسان جو ہے اپنے انجام سے جو ہے نا بالکل بے خبر ہو جائے گا، اور کیا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے سامنے اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گی۔ اب یہاں پر جو ہے اب ایک اور چیز، یعنی اب کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمیں اسلام، یعنی اس چیز سے، اس آیت سے یہ سمجھنا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ مال اور اولاد جو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو تو وقت ہی نہیں دینا چاہیے، یا ان چیزوں کی خواہش ہی نہیں کرنی چاہیے، یا پھر یہ کہ ان چیزوں کے لیے کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیز نہیں کہی جا رہی، بلکہ کیا ہے کہ انسان کو ایک بیلنس بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ اٹ سیلف تو بڑی اچھی چیزیں ہیں۔ یہ مال اور اولاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی بلیسنگز ہیں، کسی کے پاس مال کا ہونا اور اولاد کا ہونا۔ یہ کیا ہے؟ اور مال کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ خیر کہا گیا۔ لیکن جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو اتنی امپورٹنس دے دینا، ان چیزوں میں اپنے آپ کو اس قدر بزی کر لینا کہ انسان اپنے اصل کو بھول جائے، اپنے مقصد کو بھول جائے کہ وہ اس دنیا میں کیوں ہے۔ اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں میں پڑھ کر انسان جو ہے اپنے اصل مقصد کو نہ بھلا دے، کیونکہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے صرف مال حاصل کرنا اور یا صرف اولاد ہی نہیں ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کیا ہے کہ انسان بیلنس رکھے، اور بیلنس کیا ہے کہ اولاد بھی کیا ہے، یعنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی نگہداشت کرنی ہے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، جو کہ ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ہر صورت پورا کرنا ہے۔ لیکن ان چیزوں میں کیا ہے کہ مال میں، اولاد میں، اور ایک طرف کیا ہے کہ ہمارا رب ہے، ان چیزوں میں کیا ہے کہ بیلنس کو لے کر چلنا ہے۔ جہاں امبیلنس ہوں گے وہیں پر کیا ہے کہ خرابی ہو جائے گی۔ اور بیلنس کیا ہے کہ جہاں پر دنیا کے معاملے میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی بات ہوگی تو اس پر پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یعنی ٹھیک ہے، مال کیا ہے کہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مل رہا ہے تو پھر کیا ہے؟ فرما برداری کیا ہے کہ انسان جو ہے اس مال کو حرام ذریعے سے نہ لے، اور اس فرما برداری کو کرتے ہوئے کوئی کمپرومائز نہ کرے، خواہ کتنا ہی وہ ضرورت مند کیوں نہ ہو، خواہ کتنی ہی اس کو ضرورت کیوں نہ ہو اس مال کی۔ لیکن جب ایسا معاملہ آئے گا، اللہ کی فرما برداری کا معاملہ آئے گا، تو پھر اس پر کیا کہا جا رہا ہے کہ نو کمپرومائز، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا ہے، ایک اور دوسری چیز بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا دین اور دنیا جو ہے اس میں بیلنس کو رکھا جائے، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلا جائے، تو اس کا ایک دوسرا مطلب بھی، یعنی بالکل ٹوٹلی اس کو غلط طریقے سے انسان سمجھ لیتا ہے کہ اچھا بیلنس کیا ہے کہ ایک طرف تو ٹھیک ہے ہم نماز بھی تو پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی تو دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے کہ اٹس اوکے کہ اگر ہم جو ہے کچھ غلط کام بھی کر لیں، یعنی ایک طرف نماز بھی پڑھ لی، زکوٰۃ بھی دے دی، اور پھر کیا ہے کہ دوسرے معاملات میں نافرمانی انسان کر لے، اپنی منمانی کر لے، حرام کی طرف چلا جائے، تو یہ بیلنس نہیں ہے۔ بیلنس کیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی بات ہوگی وہاں کیا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی یہ چیزیں جو ہیں، انسان جو ہے ان چیزوں پر بہت فخر کرتا ہے، اسے بڑا زوم ہوتا ہے، اسے بڑا مان ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اسے مشکل میں نہیں پڑنے دیں گی، مشکل میں پڑ بھی گیا تو مشکل سے نکلنے میں اس کے لیے کیا ہوں گی کہ ہیلپ فل ہوں گی۔ اب یہ چیز جو ہے نا کیا ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی یہ چیزیں جو ہیں انسان کے کام آ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی کیا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے کسی حد تک، یعنی کیا ہے کہ فلی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اچھا 100% یہ چیزیں انسان کو دنیا میں بچانے کا سبب بنتی ہیں، یعنی کسی حد تک ایک ذریعہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز اس دنیا میں بھی دکھاتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آخرت میں یہ دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گی، تو اس چیز کا تجربہ جو ہے، اس چیز کو اس دنیا میں بھی یعنی
دکھایا جاتا ہے، ایک ایکسپیرینس جو ہے یہاں پر بھی کروایا جاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ اس دنیا میں بھی بے وفائی کر جاتی ہیں۔ کیا ہے کہ بہت بار کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بہت مال ہوتا ہے لیکن وہ مال اسے بچا نہیں پاتا، وہ مال اس کے کسی کام نہیں آتا، یعنی جس وہ مصیبت میں ہوتا ہے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اس کا مال جو ہے بالکل بیکار ہو جاتا ہے، کام ہی نہیں کرتا۔ جیسے کیا ہے کہ اگر کوئی انسان ہے بے شک بہت مالدار ہے، اب اگر اس کو کوئی ایک ایسی بیماری نے آن لیا جس کا کچھ علاج ہی نہیں ہے، اب وہ لاکھ چاہے کہ میں جتنا مرضی میرا سارا مال لے لو، میری ساری دولت لے لو، مجھے کسی طرح اس بیماری سے نجات مل جائے تو نہیں ملے گی۔ یعنی مال جو ہے بے وفائی بہت سے موقعوں پر دکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ اولاد بھی جس کی خاطر انسان جو ہے اپنے رب کی طرف نہیں آتا، اس کی بات کو نہیں سنتا، اس کی نافرمانی کرتا جاتا ہے، وہ اولاد بھی کیا ہے، انسان کو اس دنیا ہی میں انسان کے ساتھ کیا ہے، بے وفائی کر جاتی ہے۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے، کیونکہ ان چیزوں ہی کے بدلے تو انسان رب کی طرف نہیں آتا نا، تو اسی لیے یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، یہ دکھائی جاتی ہیں کیوں؟ کہ انسان عبرت پکڑے، انسان ان چیزوں سے سبق حاصل کرے کہ یہ چیزیں جن کے پیچھے اس نے اپنے رب کو بھلا رکھا ہے، یہ تو دنیا سے میں ہی اس کے ساتھ بے وفائی کر جاتی ہیں، تو آخرت میں کیا کام آئیں گی اس کے۔ اور یہ چیز بھی کہ یعنی کیا ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ انسان جو ہے ان دونوں چیزوں سے بہت زیادہ آکوپائیڈ ہو چکا ہے، بہت زیادہ ان دو چیزوں نے انسان کو گھیر رکھا ہے، اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور انسان اس سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ اگر ہم خود اپنی یعنی کیا ہے کہ ڈیلی روٹین جو ہے، ایک دن کی روٹین جو ہے اس کو اینالائز کریں، ذرا اس کو دیکھیں کہ ہمارا دن کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام جو ہے کن کاموں سے ختم ہوتا ہے، یعنی کن کاموں پر ہوتا ہے، یعنی سارا دن ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ہماری روٹین کیا ہے، یہی دو چیزیں، مال اور اولاد، یعنی سارا دن ہمارے دن کا آغاز اور دن کا اختتام کیا ہے، انہی چیزوں پر ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہے یعنی ان چیزوں میں انسان پھر اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اسے ان چیزوں میں سے وہ نکل ہی نہیں پاتا۔ اگر ہم خود بھی سوچیں کہ سارا دن کے بعد ہم شام کو جب تھک جاتے ہیں تو اس تھکنے کی ہمیں وجوہات جو ہے نا، ریزنز چیک کرنی چاہیے کہ اگر آج میں سارا دن تھک گئی تو میری اس تھکن میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں، کون کون سی چیزیں تھیں، کون کون سے کام تھے، آخر وہ کیا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آج میں تھک گئی۔ اور اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں کیا نظر آتا ہے کہ تھکا کس نے دیا؟ دنیا کے کاموں نے۔ کبھی ایسا نظر نہیں آتا کہ انسان شام کو یہ کہے کہ یا اللہ آج میں تیرے رستے میں اتنا نکلی، اتنا کام کیا، تیرے لیے اتنا کچھ کیا تجھے منانے کے لیے، اور آج میں شام کو تیری وجہ سے میری ٹانگیں تھک گئیں، تیری وجہ سے میری آنکھیں تھک گئیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری شام کی تھکن کیا ہوتی ہے؟ صرف اور صرف دنیا ہی سے ہم تھک ہار کر کیا ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی سارا دن انہی چیزوں کے پیچھے۔ اب پھر وہی بات کہ یہاں پر جو ہے نا، اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان دنیا کو چھوڑ کر ایک کونا پکڑ لے اور تسبیح پکڑ لے، بلکہ کیا ہے کہ ایک بیلنس کو لے کر چلے، انسان کبھی نہ بھولے کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ اور یہ کیا ہے کہ یعنی ہر طرح کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، اس پر فیملی کی بھی ذمہ داری ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن اس کا رب بھی اس پر کچھ حق رکھتا ہے، اس کو بھی وہ ادا کرے، اس پر کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ اور پھر یہ چیزیں بھی یعنی کیا ہے کہ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کیا ہے کہ ان چیزوں کو پانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ انسان سب کچھ کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کو پانے کے لیے، ان کے حصول کے لیے کیا کرتا ہے؟ سب کچھ کرنے پر راضی ہو جاتا ہے، راتیں تک جاگنے پر راضی ہو جاتا ہے، یعنی اپنی نیند بھی قربان کر دے گا، اپنے آرام بھی قربان کر دے گا، سب کچھ کر دے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی دن رات بھی ایک کر دے گا، اور مال کیا ہے کہ مال کے لیے حرام اور حلال ایک کر دے گا، کوئی تمیز اس میں باقی نہیں رہے گی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ دو چیزیں انسان کو رب سے بھی دور کر دیتی ہیں اگر انسان اس میں بہت زیادہ محو ہو جائے اور ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ جیسا کہ اور یہ چیز بھی کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اچھا
یعنی صرف دوسرے لوگ ہی اس سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہیں اس چیز سے متاثر نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے یعنی مال اور اولاد میں نہیں محو ہوتے۔ یہ چیز جو ہے ہمیں قرآن سے ایک اور جگہ سے پتہ چلتی ہے، سورہ المنافقون میں آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یعنی یہاں پر جو ہے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے بھی ان چیزوں میں محو ہو کر اپنے رب کو بھول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم، نہ تمہیں محو کر دے، نہ تمہیں بھلا دے، کون؟ اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، کیا نہ بھلا دے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ اے ایمان والو، تمہارے یہ مال اور تمہاری یہ اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کرے گا ذَلِكَ ایسا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر وہ کیا ہے؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ یعنی جو انسان بھی ان چیزوں میں پڑھ کر رب کے ذکر سے غافل ہو گیا، اپنے رب کا حق ادا نہ کیا، تو وہ کیا ہے؟ خاسرون، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ المنافقون ہی میں ہے وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، اس چیز میں سے، وہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے کیا ہے کہ خرچ کر دو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا، جو مال ہم نے تمہیں دیا، اس میں سے خرچ کر ڈالو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے۔ اور پھر کیا ہو؟ فیقولا، پھر وہ کہے ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، تو نے مجھے کچھ مہلت کیوں نہ دی، الی اجل قریب، کچھ تھوڑی سی اور، تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی، تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا تو کیا کرتا میں؟ فَأَصَدَّقَ، تو میں صدقہ اور خیرات کر لیتا، وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ انسان کی موت آ جائے، انسان پھر کیا کہے گا کہ یا اللہ کچھ تھوڑی سی مہلت تو دے دیتا، کچھ تھوڑا سا وقت دے دیتا کہ میں کچھ صدقہ خیرات کر دیتا، تاکہ میں بھی کچھ نیکیاں کر لیتا، کچھ نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا۔ اور یہ چیز بھی کہ کیا ہے کہ انسان کو یعنی کیا ہے کہ ان چیزوں میں محو نہیں ہونا چاہیے، اور وقت نکالنا چاہیے کہ انسان نیکیاں کر جائے اور اپنے رب کو یاد رکھے، اور کیا ہے کہ اس کا حق ادا کر جائے۔ اور یہ چیز جو ہے ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے کو پہنچ جائے جس میں کہ سر ہلنے لگے، یعنی ایسا بڑھاپا آ جائے جس میں سر ہلنے لگے۔ سر ہلنے کا مراد کیا ہے؟ یعنی بہت زیادہ بڑھاپا آ گیا۔ یا پھر کیا ہے کہ یا غفلت کی موت آ جائے۔ غفلت کی موت کیا؟ کہ اچانک موت آ جائے۔ یا کیا ہے کہ حرکت سے روک دینے والی بیماری آ جائے، یعنی ایسی بیماری آ جائے کہ انسان کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے۔ یا نا امید کر دینے والی تاخیر آ جائے، نیک کام کر لو۔ کیا نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان نیکیوں میں جلدی کرے، یہ نہ سوچے کہ اچھا ابھی تو میں بہت مصروف ہوں، ابھی میرا فلاں کام، ابھی میرا فلاں کام، ابھی میری یہ ذمہ داری، جب میں فارغ ہوں گا، جب میں ریلیکس ہوں گا، کبھی میرے پاس بہت وقت ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ نیکی کی طرف آؤں گا، تو میں دین کی طرف آؤں گا، تو میں اپنے رب کو بھی راضی کر لوں گا۔ نہیں، کیا کہا جا رہا ہے کہ جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے کو پہنچ جاؤ جس میں کہ سر ہلنے لگے، غفلت کی موت آ جائے، حرکت سے روک دینے والی بیماری آ جائے، نا امید کر دینے والی تاخیر آ جائے۔ ان تمام چیزوں سے پہلے انسان کیا کر لے؟ نیکی کے کام کر لے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ سورہ تکاثر میں بھی آتا ہے کہ اس میں بھی کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک منٹ جی، سورہ تکاثر میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں محو کر دیا، غافل کر دیا، کس چیز نے؟ مال کی کثرت کی ہوس نے۔ مال کی یعنی تکاثر میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ طلب، یعنی زیادہ سے زیادہ کی طلب کرنا، اور پھر کیا ہے کہ طلب کے بعد پھر اس پر فخر بھی کرنا، یعنی فخر جتانے کے لیے طلب ہو، فخر جتانے کے لیے طلب ہو اور دوسرے پر برتری دکھانے کے لیے۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے۔
پھر کیا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، تم قبروں سے جا ملے. یعنی انسان کیا ہے کہ ساری زندگی انسان انہی چیزوں میں مصروف رہتا ہے اور اپنے اصل کی طرف نہیں آتا، اور وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں یہ کر لوں اس کے بعد پھر میں نیکی کی طرف آؤں گا، اچھا میں یہ کر لوں میں پھر آؤں گا. اور یہ کرتے 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 انسان کیا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. اور یہ چیز بھی کتنی زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. یعنی ہم خود یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں اور یہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ انسان ختم ہو جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے کام ختم نہیں ہوتے. وہ مرتے دم تک کیا ہے کہ اس کے کام جاری رہتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اچھا جب فرصت ہوگی، جب ہمارے پاس بڑا یعنی کھلا سا ٹائم ہوگا، ریلیکس سا ٹائم ہوگا، تو ہم دین کی طرف آئیں گے، تو ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے، جانیں گے، اس پر عمل کریں گے. تو یقین کریں کہ ایسا ریلیکس ٹائم کبھی بھی زندگی میں نہیں ملے گا. یعنی کیا ہے کہ انسان کی مصروفیت جو ہے نا وہ برقرار رہتی ہے. کبھی اس کی زندگی میں کوئی ایسی سٹیج نہیں آتی کہ انسان کے کہ اب میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، میں فارغ ہوں، میرے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے. بیسیکلی مصروفیت اس کی وہیں پر رہتی ہے، صرف اس کی مصروفیت کی شکل بدل جاتی ہے. کبھی کسی کام میں یعنی کیا تھا کہ مصروفیت کی نوعیت اور اس کی شکل بدلتی رہتی ہے، لیکن مصروفیت اس کی قائم رہتی ہے. کبھی بھی انسان فارغ نہیں ہوتا. اسی لیے کیا ہے کہ انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے کام ختم نہیں ہوتے. تو بیسیکلی کیا ہے، سیکھنے کی چیز کیا ہے، سمجھنے کی چیز کیا ہے، لیسن کیا ہے کہ اس وقت ہی میں سے انسان کو وقت نکالنا پڑے گا. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وقت آپ کے سامنے خود آ کر چل کر آئے اور یہ کہے کہ لو میں آ گیا اب مجھے اویل کر لو. کبھی بھی نہیں ملے گا ایسا وقت، کبھی بھی نہیں آئے گا. وقت کو کیچ کرنا پڑے گا، وقت کو پکڑنا پڑے گا، وقت کو قابو کرنا پڑے گا اور وقت کو نکالنا پڑے گا. اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ نہیں اچھا آج نہیں کل نہیں پرسوں، تو یہ کبھی بھی نہیں آئے گا. کبھی بھی یہ فارغ وقت نہیں آئے گا. جب بھی آئے گا، جب بھی ملے گا، نکالنے سے ہی ملے گا. اور کیا ہے کہ جیسے کہ ہم نے حدیث سے بھی یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا. یعنی کیا ہے کہ انسان کے پاس بالکل فراغت کا وقت کب آئے گا؟ جب انسان بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں بچتا. لیکن اس میں بھی اللہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت فرما رہے ہیں کہ یعنی کیا ہے کہ انسان میں ایسا بڑھاپا آ جائے جس میں کہ سر ہلنے لگے. یعنی پھر تو انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتا، پھر تو روزہ نہیں رکھ پاتا. یعنی بہت سی نیکیاں تو انسان پھر کر ہی نہیں پاتا. اور وہ فراغت کیا ہے؟ بالکل ناکارہ، بالکل بیکار. تو کیا لیسن مل رہا ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن میں انسان پڑھ کر کیا ہے کہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے. اور یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کے ساتھ دنیا میں بھی بے وفائی کرتی ہیں. اور کیا ہے کہ جو دنیا میں بے وفائی کر رہی ہیں تو آخرت میں بھی کسی صورت کام نہیں آئیں گی. کیونکہ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو بالکل ایک عارضی سی چیز ہے. یہاں ایک عارضی جگہ پر یہ چیزیں کام نہیں آ رہی، عارضی طور پر کام نہیں آ رہی، تو آخرت جو کہ اٹرنل ہے، جو کہ ہمیشگی کی ہے، وہاں یہ چیزیں کیسے کام آئیں گی؟ اور یہی چیز جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کی مال اور اس کی اولاد، یہ چیزیں انسان کو اللہ کی سزا سے، اس کے عذاب سے بالکل نہیں بچا پائیں گے. اور کیا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں کہ یہ لوگ اصحاب النار، دوزخ کے ساتھی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثلو، مثال، ما اس کی جو ینفقون مال خرچ کرتے ہیں، فی میں حاضی اس الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، کمثلی جیسی مثال، ریحن ہوا کی، فیہا جس میں سرن سخت سردی ہو، اصوابت جا پہنچے، حرثا کھیتی کو، قومن ایسے لوگوں کی، ظلموں جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے آپ پر، فاہلکت ہو پھر تباہ کر دے اس کو، وما اور نہیں، ظلمہم ظلم کیا ان پر، اللہ نے، ولیکن اور لیکن، انفسہم خود اپنے آپ پر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے انسان کو سمجھا رہے ہیں. مثال کیا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو کہ اپنے مال کو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال کیا ہے کہ ایک ایسی ہوا کی سی مثال ہے جس میں کہ سخت سردی ہو، سخت پالا ہو اس ہوا میں،
اور ایسی سخت سردی جو ہے جب اس انسان کی کھیتی پر پہنچے، یعنی اس نے مال خرچ کیا، بہت بہت اپنی دنیا بنا لی، اس دنیا کو بنا کر بڑا خوش ہو رہا ہے، حرث کیا ہے؟ اس کی دنیا ہے، کھیتی کیا ہے؟ اس کی دنیا ہے، اور یعنی خرچ کرتا جا رہا ہے، دنیا کو بناتا جا رہا ہے، اور کیا ہے کہ اس پر ایک ٹھنڈی سرد ہوا آ جائے، اور پھر کیا ہے، یعنی یہ لوگ کون سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور پھر وہ ٹھنڈی ہوا کیا کرے؟ اس کی کھیتی کو تباہ کر دے۔ یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، ان کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ وہ دنیا میں خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ خرچ کرنے کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایسا ہے کہ ان کی کھیتی پر ایک سخت ہوا آ جائے، سخت سرد ہوا آ جائے، اور اس کے کھیت کو تباہ کر دے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ظلم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان پر نہیں کیا کہ ایک ٹھنڈی ہوا آئی اور ان کے کھیت کو اجاڑ گئی، ان کے کھیت کو برباد کر گئی۔ تو یہ ظلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ ظلم انہوں نے خود اپنی ذات پر کیا۔ کیسے؟ یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی کیا ہے کہ وہ لوگ، یعنی ایسے لوگ جو کہ دنیا میں خوب خوب اچھے کام کرتے ہیں، دنیا میں خوب خوب کام کیے، انہوں نے اچھے کام کیے، نیکی کے کام کیے، ان کاموں کو کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مال کو بھی خرچ کیا، اور بظاہر کیا ہے کہ وہ مال بڑے، جو ان کے اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں کیونکہ نیکی کے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے یہ اعمال جو ہیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے۔ اور اس کی مثال کیا دی جا رہی ہے؟ یعنی بظاہر کیا ہے؟ بڑے اچھے ہیں، بڑے زبردست ہیں، لیکن ان کو ایک سخت سردی کی لہر نے ان کو اجاڑ ڈالا، ویران کر ڈالا۔ ویران کرنے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کے عمل قبول نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو قبول نہیں کیا۔ یہ اللہ کا ان پر ظلم نہیں تھا، یہ اللہ کا ان پر ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے، اور انسان کیا ہے؟ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ان کے عمل قبول نہیں ہوئے تو اس میں بھی کیا ہے کہ خود انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اعمال جو تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے۔ اب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ کون سے عمل ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوئے۔ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ظلموا انفسہم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اپنے نفس پر ظلم کیا۔ کس طرح سے؟ دو طرح سے۔ کام تو بہت کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا دو طریقے سے۔ ایک کیا ہے کہ انہوں نے عمل کیے، عمل جو تھے اپنی جگہ بالکل اچھے تھے، درست تھے، لیکن ان کو کرنے کا طریقہ، ان کو کرنے کا جو طریقہ تھا اور ان کی جو نیت تھی وہ کیا تھی؟ بالکل غلط تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے وہ عمل جو تھے وہ بالکل بیکار ہو گئے، بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول نہیں کیا، اور ان کے وہ اعمال جو تھے ان کے کام نہیں آئے۔ اس کی مثال جو ہے، یعنی کیا ہے کہ عمل درست تھا لیکن نیت اور طریقہ کیا تھا؟ غلط تھا۔ اس کی مثال جو ہے اس طرح سے دیکھ لیں کہ جیسے اگر کوئی کسان جو ہے سارا سمر جو ہے، سارا اچھا موسم یوں ہی گزار دے، اور جب کیا ہو کہ ونٹر شروع ہونے والا ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ اٹھے اور جو ہے خوب محنت کرے، بیج لے کر آئے، زمین کو تیار کرے، بیج بوئے، خوب خوب پانی دے، خوب اس کو جو ہے کھاد ڈالے، اس میں خوب اس پر محنت کرے، اور کیا ہے کہ جب اس کی فصل تھوڑی سی یعنی گرو کرنا شروع ہوئی، اب کیا ہے کہ ونٹر شروع ہو گیا اور ایک سردی کی لہر آئے گی، تو اس نے جو کچھ بھی کیا سب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے کوئی کہے کہ بھی ہاں کسی اور نے ظلم کر دیا اس پر، کسان پر، نہیں، اس کا کیا تھا کہ اس نے خود ظلم کیا۔ اس کا ظلم کیا تھا کہ اس نے کام تو ٹھیک کیا، اس نے بیج بویا، سب کچھ ٹھیک کیا، اس کا اچھا ایک ایکشن تھا، لیکن ٹائم کیا تھا؟ بالکل غلط تھا، اور اس ٹائم کی سلیکشن کس نے کی؟ اس انسان نے خود کی۔ تو بیسیکلی اس انسان نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اسی طرح کیا ہے کہ عمل درست لیکن نیت اور طریقہ اگر غلط ہو گیا تو اس انسان کا خود اپنا قصور ہے کہ اس نے اپنی نیت درست نہ کی اور طریقہ صحیح استعمال نہ کیا، جس کی وجہ سے اس کا عمل جو تھا وہ رد کر دیا گیا، قبول نہ ہوا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ عمل، وہ نیکی کے عمل جو کہ ایمان کے بغیر ہوں، جو ایمان کے بغیر نیکی کے عمل ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی کیا ہے کہ نیکی کی قبولیت کے لیے تین چیزیں جو ہے نا بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔
کسی بھی نیکی کو کام کو کرنے کے لیے 3 چیزیں جو ہیں بہت زیادہ اہم ہیں، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکی جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان شرط ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اس کی نیت کیا ہو، بالکل خالص ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر وہ اس نیکی کے کام کو کر رہا ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے، جو بھی وہ کام کرنے لگا ہے وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اپنی پسند کے، اپنی منمانی کے طریقے کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ کام کا طریقہ بھی کیا ہے، بالکل درست ہونا چاہیے، قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی 3 چیزیں ہیں جو کہ نیکی کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے کیا چیز پتہ چل رہی ہے، یعنی یہ مثال جو ہے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ریاکاری کے لیے نیکیاں کیں، دکھاوے کے لیے نیکیاں کیں، تو یہ دکھاوے کی نیکیاں جو تھیں ان کی سب ضائع ہو گئیں، سب بیکار کر دیں، اور یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، انصاف کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے جو انسان دکھاوے کی نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پورا پورا انصاف کرتے ہیں، جس نے جو کیا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ ریاکار انسان نیکیاں کرتا ہے ریاکاری کے لیے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو نیک سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا پھل دے دیتے ہیں، جو اس نے چاہا، جس کی طلب کی، جو مانگا وہ اسے مل جاتا ہے۔ لوگ اس کی تعریف بھی کر دیں گے، لوگ اس کو نیک بھی مان لیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ جو انسان جو ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اس کی خوشی کو پانے کے لیے، اس سے اجر کو پانے کے لیے کام کو کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا کیا ہے کہ اس کو اجر دیں گے۔ تو بیسیکلی انسان کیا ہے، خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ جیسے کہ ایمان کے بغیر نیکی کے کام قبول نہیں ہوں گے۔ اب یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سے نان مسلمز اور خاص طور پر جو اہل کتاب ہیں، کرسچنز ہیں، بہت زیادہ نیکی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے، چیریٹی کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی آتی ہے کہ یہ کام تو ظاہر سی بات ہے بہت اچھے کر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ ان کے سب کام کیا ہیں، بیکار ہوں گے، ان کاموں پر ان کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ کام کیا ہیں، ایمان کے بغیر کیے گئے ہیں۔ ایمان کے بغیر نیکی کے جو بھی کام کر لیں گے وہ کیا ہیں، قابل قبول نہیں ہوں گے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ انصاف فرماتے ہیں تو ان کوششوں کا بھی ان کو صلہ دیا جائے گا۔ ان کوششوں کا، جو انہوں نے اچھے کام کرتے ہیں، ایمان کے بغیر جو لوگ کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس کا بھی پھل ان کو دے دیا جاتا ہے۔ کہاں پر؟ صرف اس دنیا میں، کیونکہ آخرت کی نیت سے انہوں نے کیا ہی نہیں، یا پھر یہ کہ ایمان کے بغیر کیا، تو بیسیکلی ان کے کاموں کو بھی ضائع نہیں کیا جاتا، ان کی محنت کو بھی، ان کا بھی انہیں اس دنیا ہی میں اجر دے دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات دیکھا جائے کہ ایمان کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ مومن کا ہر کام کیا ہے کہ اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ہو جائے نا، ما ینفقون، جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں، تو اگر انسان ایمان کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اور درست طریقے کے ساتھ ایک مومن جو بھی کام کرتا ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسے خرچ کرنے کی بات ہے تو اس میں بھی کیا چیز آتی ہے کہ یعنی ایک انسان کے لیے کیا کہا گیا کہ ایک شوہر جو اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یعنی اپنی فیملی پر خرچ کرنا بھی کیا ہے کہ اس کی عبادت میں آ جاتا ہے، اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کا سونا، اس کا کھانا، اس کا مسکرانا، اس کا چلنا، اس کا کائنات پر غور و فکر کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اس کی عبادت میں آ جاتی ہیں۔ ایک انسان جو ہے رات کو جلدی سو جاتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ صبح اٹھ کر اسے صحیح وقت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنی ہے، تو اس کا یہ سونا کیا ہے، سراسر عبادت ہے، سراسر ثواب ہے۔ یعنی سوتا وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے، لیکن کیا ہے کہ اس کی نیت اور اس کا ایمان جو ہے اس کو کیا کرے گا، اجر کا باعث بن جائے گا۔ اسی طرح ایک مومن کا کھانا بھی اس کے لیے کیا ہے، اجر کا باعث بنتا ہے۔ ایک مومن جو ہے حلال کیوں کھاتا ہے، اپنے رب کا حکم مان کر، تو اس کا وہ حلال کھانا کیا ہے، اس کی عبادت ہے، اس کے لیے اجر کا باعث ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ اچھا کھانا، اپنی صحت کے حساب سے اچھا کھانا بھی کیا ہے، یہ بھی عبادت میں آتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس کیا ہے، انسان کا جسم کیا ہے، امانت ہے۔ اس امانت کی وہ حفاظت کرتا ہے، کیسے؟ اچھا کھا کر۔ تو اس کا اچھا کھانا، ہیلدی کھانا جو ہے وہ بھی اس کی عبادت میں آ جاتا ہے۔ اور مسکرانے کو بھی کیا کہا گیا کہ یہ صدقہ ہے۔
اور اسی طرح چلنے کی، جیسے انسان چلتا ہے مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، جتنے قدم اٹھائے گا وہ کیا ہے، اتنی نیکیاں ہوں گی۔ اسی طرح کائنات پر غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کرنا، اپنے رب کی یعنی تخلیق پر غور کرنا، اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچاننا، اس کے قریب ہونا، یہ بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ یعنی بیسیکلی مومن کا ہر کام جو کہ ایمان کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے، وہ اس کے لیے کیا ہے، اجر کا باعث ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذو، نہ تم بناؤ، بطانتن، رازدان یا دلی دوست، دونوں اس کے معنی ہیں، رازدان یا دلی دوست، من دونکم، اپنے سوا، یعنی مسلمانوں کے علاوہ، لا نہیں، یعلونکم، کوتاہی کرتے تمہاری، خبالن، خرابی میں، ودو، وہ چاہتے ہیں، ما کہ عنتم، تمہیں تکلیف پہنچے، یعنی مسلمانوں کو، قد، تحقیق، بدت، ظاہر ہو چکی، البغضاء، دشمنی، من افواہہم، ان کے منہوں سے، وما، اور جو کچھ، تخفی، وہ چھپاتے ہیں، چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، اکبرو، کہیں زیادہ ہے، قد، تحقیق، بینا، ہم نے بیان کر دی، لکم، تم سے، الآیاتی، آیات، ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم عقل رکھتے۔ یہاں پر جو ہے مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے سوا یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رازدار یا پھر دلی دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ لوگ کیا ہیں، تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، لیکن جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، یعنی جو کچھ یہ اپنے منہوں سے ظاہر کرتے ہیں، جو ان کی دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر وہ دشمنی ہے جو کہ ان کے سینوں میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں ہم نے بیان کر دیں، اب کیا ہے، مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ وہ عقل سے کام لیں۔ اب یہاں پر جو ہے اس آیت میں جو بات بتائی جا رہی ہے، پہلے تو ہم اس آیت کو خاص اس کے کانٹیکسٹ میں، جن حالات میں اور جن لوگوں کے لیے، یہ یاد رکھیں کہ جن حالات میں، جس وقت کے لیے، اور خاص طور پر جن لوگوں کے لیے اس آیت کو اتارا گیا، اس کانٹیکسٹ میں ہم پہلے اس آیت کو دیکھیں گے۔ یہ آیت جو ہے مدینہ میں نازل ہوئی، اور کیا ہے کہ اس وقت کے یعنی یہاں پر جو خاص طور پر مخاطب ہیں، کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ منع کیا جا رہا ہے کہ اپنے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو تم اپنا رازدان یا دلی دوست نہ بناؤ۔ اب یہ دوسرے کون ہیں؟ وہ لوگ جو کہ اسلام کے دشمن تھے، وہ لوگ جو کہ اسلام کے خلاف جو ہے کوششیں کر رہے تھے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور خاص طور پر کون سے لوگ؟ مدینہ کے منافق اور وہاں کے یہود، اس وقت کے جو یہود وہاں پر مدینہ میں موجود تھے اور جو وہاں پر منافق موجود تھے، ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو، یعنی وہ منافق بھی کیا تھے، یہ منافق اور یہود کیا تھے کہ انہوں نے دوستی کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا تھا، یعنی اپنے آپ کو یہ مسلمانوں کا دوست ظاہر کرتے تھے، لیکن ان سائڈ کیا تھا کہ دشمنوں والا کام کر رہے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اپنے علاوہ جو ہے، مسلمانوں کے علاوہ ان لوگوں کو جو کہ اسلام دشمن ہیں، جو کہ اسلام دشمنی میں بہت آگے ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور ان کے ساتھ اپنے مسلمانوں کے سیکرٹس جو ہیں ان کے ساتھ مت شیئر کرو، کیونکہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تمہارے ساتھ کوئی بھی خرابی کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑتے، یعنی ہر طرح سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچے، کسی طرح اس دین کو نقصان پہنچے، اور اس معاملے میں یہ کوئی کوتاہی نہیں کر رہے، ہر طرح سے پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ خاص اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کو، تب جو وہاں پر اسلام کے دشمن تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو کہ دوست کی صورت میں تھے، جن کی دشمنی کیا تھی؟ چھپی ہوئی تھی۔ تو کیا ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اپنے سیکرٹس جو ہیں وہ نہ شیئر کرو۔
اور بیسیکلی یہاں پر جس دوستی سے منع کیا جا رہا ہے، انسان جو ہے ہر کسی کے ساتھ اپنے سیکرٹس نہیں شیئر کرتا، ہر کسی کو اپنی بہت سیکرٹ باتیں نہیں بتاتا. جہاں اس کی بہت زیادہ گہری دوستی ہوتی ہے نا، وہیں پر کیا ہے کہ اپنے سیکرٹس بھی بتا جاتا ہے. اور یہاں پر جو بطانتن جو ہے نا، یہ کیا ہے کہ جیسے کہ عربی میں لفظ آتا ہے بطانت الثوب. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی کسی کپڑے کا جو انر لائننگ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں. اب یہ جو یعنی ایک کپڑا ہے اور اس کے نیچے لائننگ لگی ہے، اور پھر اس کے نیچے کیا ہے کہ انسان کا جسم ہے. اب کیا ہے کہ کپڑے کی جو لائننگ اور جو جسم ہے، یہ کیا ہے، بالکل ایک دوسرے کے بہت قریب ہے، درمیان میں کوئی تیسری چیز ہی نہیں ہے. یعنی اتنی قربت اور اتنی قریبی کہ انسان سب کچھ اپنا سب کچھ جو ہے اس پر ظاہر کر دے. تو یہاں پر جو ہے نا اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ کیا تھا کہ اس چیز کا وہ فائدہ اٹھاتے، اور مسلمانوں کی اگر کوئی کمی یا کمزوری یا کوئی مسلمانوں کا پلان ان کے پاس آ جاتا تو کیا تھا، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان دینے کی کوشش کرتے تھے. اور یہ چیز بھی کہ یعنی کیا ہے کہ صرف اپنے جیسوں ہی کو جو ہے رازدان بنانا چاہیے، اپنوں ہی سے جو ہے دلی دوستی رکھنی چاہیے. اگر ہم اس چیز کو آج بھی دیکھیں کہ کیا ہے کہ اگر ہم حکومت کے لیول پر دیکھیں تو کوئی بھی حکومت جو ہے کسی ایسے شخص کو کوئی بھی حکومت کا اہم ترین عہدہ نہیں دیتی، یعنی ایسا شخص جس کی کہ سوچ جو ہے حکومت کی پالیسی سے میچ نہ کرتی ہو، ایسا شخص جس کی سوچ حکومت کی پالیسی سے میچ نہ کرتی ہو، تو ایسے شخص کو کوئی بھی حکومت جو ہے اپنی یعنی اس میں جو ہے کوئی اہم ترین عہدہ نہیں دیا جاتا. یعنی ایسے عہدے پر اسے فائز نہیں کیا جاتا جس کے بارے میں پتا ہو کہ بھئی اس کی پالیسی جو ہے ہم سے میچ نہیں کرتی، اور اگر یہ اس عہدے پر آیا تو کیا کرے گا، اپنی سوچ کی وجہ سے ہمیں نقصان دے گا، ہماری پالیسی سے جو ہے وہ اختلاف کرے گا اور نقصان پہنچائے گا. تو یہاں پر بھی بیسیکلی کیا ہے کہ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ دوست کی صورت میں تمہارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ اتنی دوستی میں مت آگے جاؤ کہ ان کے ساتھ اتنی تمہاری دلی دوستی ہے کہ ان کی محبت میں، اس دوستی میں تم اپنے مسلمانوں کے سیکرٹس جو ہے ان کو دے رہے ہو. اور یہاں پر جو ہے اور پھر اگر ہم اس چیز کو یعنی کیا کریں کہ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو کیا ہے کہ یعنی اس چیز کو ایسا نہیں کہا جا رہا کہ آپ جو ہے مسلمانوں کے علاوہ جو ہے کسی اور کو دوست ہی نہیں بنا سکتے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو منع کیا جا رہا ہے نا، صرف ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو کہ دین کے دشمن ہیں. باقی جو نان مسلمز ہیں، باقی جو ہمارے دین سے ہٹ کر دوسرے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس دوستی سے منع نہیں کیا جا رہا جو کہ عام جنرل ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ ٹھیک ہے اسلام کی طرف نہیں ہیں، لیکن وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش نہیں کر رہے، جو کہ اسلام دشمنی میں بھی آگے نہیں ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ دو چیزیں جو ہے نا اس معاملے میں کیا ہے کہ دو انتہا کے رویے آ جاتے ہیں کہ انسان جو ہے یا تو بالکل کیا کرتا ہے کہ اچھا ان کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بالکل لا تعلق ہو جانا، یہ چیز بھی کیا ہے، غلط ہے. ایسا اسلام بالکل نہیں کہتا کہ نان مسلم کے ساتھ انسان دوستی نہ کرے، ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی لین دین نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی اچھائی نہ کی جائے، ان کے ساتھ کوئی احسان نہ کیا جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کی جائے جو کہ اسلام کے دشمن ہیں، کیونکہ کیا ہے کہ وہ آپ کی دوستی کے ذریعے کیا کریں گے، مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور دوسری چیز یہ کہ ایسی دوستی نہ کی جائے کہ انسان اس دوستی میں پھر اتنا آگے نکل جائے کہ اپنے دوست ہی کے دین پر چلا جائے، یعنی اسلام سے، اپنے ایمان سے آہستہ آہستہ ہٹ کر کیا ہے کہ اپنے دوست کے دین پر چلا جائے. ایسی دوستی سے کیا ہے کہ منع کیا جا رہا ہے. اور یہ چیز جو ہے اور باقی کیا ہے کہ یعنی عام جو لوگ ہیں جن کا کہ اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو کہ اسلام دشمن نہیں ہے، بالکل نارمل کے لوگ ہیں، جیسے نیبرز میں ہیں، جہاں کہیں جاب کرتے ہیں وہاں پر ہیں، اور کمیونٹی کے نارمل لوگ ہیں، تو ان سے تعلقات اور دوستی سے جو ہے وہ منع نہیں کیا جا رہا. بیسیکلی کیا ہے کہ اس قسم کی کچھ آیات ہیں جن کو کہ بہت غلط طریقے سے کوڈ کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ قرآن، یہ اسلام تو مسلمانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ نان مسلم کے ساتھ دوستی نہ کی جائے، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ خاص کانٹیکسٹ میں یہ آیات ہیں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ کی جائے، ان کو اپنے راز نہ بتائے جائیں. اور پھر کیا ہے
کہ نان مسلمز کے ساتھ جو ہے تعلقات بھی ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے اچھائی بھی ہو، بھلائی بھی ہو. یہ چیز ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار جو کسی غیر مسلم معاہد پر ظلم کرے یا اس کے حق میں کمی کرے یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس کی کوئی چیز بغیر اجازت کے لے گا تو قیامت کے روز میں اس غیر مسلم کا وکیل ہوں گا. یہ ہے اسلام کا عدل. یعنی کیا کہا کہ جو غیر مسلم کے پر ظلم کرے گا، اس کے حق میں کمی کرے گا، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دے گا یا اس کی کوئی چیز بغیر اجازت کے لے گا تو قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کے وکیل نہیں ہوں گے بلکہ کس کے طرفدار ہوں گے؟ اس غیر مسلم کے ہوں گے. اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ یہ چیز جو ہے ہمیں سورہ الممتحنہ سے بھی پتہ چلتی ہے. اس میں بھی کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں منع فرماتا عن الذین، ان لوگوں سے جو لم یقاتلوکم فی الدین، جو نہیں لڑائی کرتے تم سے تمہارے دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. کس چیز سے اللہ تعالیٰ نہیں منع فرماتا؟ ان کے تبروہم، تم ان سے نیکی کرو، بھلائی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ تم انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی بہت واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کرتے، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، کسی بھی قسم کی تم پر کوئی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی مذہب کی کوئی تم پر پابندی نہیں لگا رہے، تو کیا ہے کہ ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کرنے سے، ان کے ساتھ نیکی کرنے سے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا. لا ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں فرماتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی نہ کرو، تم ان کے ساتھ بھلائی نہ کرو. اور پھر کیا ہے کہ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو. یعنی ان کے ساتھ بھی کیا ہے کہ انصاف کا معاملہ بھی ہوگا، احسان کا معاملہ بھی ہوگا اور بھلائی کا بھی معاملہ ہوگا. لیکن کیا ہے کہ یہاں پر جو بات منع کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ دشمن ہیں، اسلام دشمن ہیں. اور پھر انہی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں کہ اسلام دشمنی میں بہت آگے ہیں. جو کچھ ان کی دشمنی ان کے منہوں سے نظر آتی ہے، جو ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ کہاں ہے؟ ان کے سینوں میں ہے. اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں جو ہیں آیات کے ذریعے مسلمانوں کو بتا دیں تاکہ مسلمان عقل کریں اور کیا ہے کہ اپنے سیکرٹس جو ہیں اپنے دشمنوں کو نہ دیں. اور پھر کیا ہے؟ ہا انتم، دیکھ لو، اولائی، سب لوگ، یعنی تم سب لوگ، تحبونہم، تم دوستی رکھتے ہو ان سے، ولا، اور نہیں، یحبونکم، وہ دوستی رکھتے تم سے، وتؤمنون، اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتابی، کتابوں پر، کلہ، سب، تمام کی تمام. وَإِذَا، اور جب، لَقُوكُمْ، وہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے. وَإِذَا، اور جب، خَلَوْا، وہ الگ ہوتے ہیں، عَدُّوا، وہ کاٹ کھاتے ہیں، عَلَيْكُمْ، تم پر، الْأَنَامِلَ، انگلیاں، مِنَ الْغَيْظِ، غصے سے. قُلْ، کہہ دیجئے، موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں. ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جانتا ہے، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو. اب یہاں پر بھی جو ہے یہی بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان جو ہیں، یعنی تم تو ان سے محبت رکھتے ہو، تم تو ان سے دوستی رکھتے ہو، لیکن وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے. اور یعنی کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے کہ مسلمان جو ہیں دوسرے لوگوں سے، یعنی اہل کتاب سے جو ہے محبت رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، لیکن ان ریٹرن کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اہل کتاب جو ہیں تم سے دوستی نہیں رکھتے، تم سے محبت نہیں رکھتے. اور اس کی دلیل جو ہے یہاں سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کیوں ایسا کیوں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، کہ تم جو ہے ان کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو. یعنی محبت جو ہے یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ مسلمان تو ان سے محبت کرتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ مسلمان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ وہ لوگ کیا ہیں کہ ہماری کتاب پر ایمان نہیں لے کر آتے. اور پھر کیا ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں، یعنی جب مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے. اور جب الگ ہوتے ہیں تو مسلمانوں پر اس قدر ان کو غصہ آتا ہے اور کیا کرتے ہیں
کہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے غصے میں تم خود ہی مر جاؤ۔ بیسیکلی یہاں پر غیظ جو ہے نا، ایسا غصہ جو کہ انسان کی خون کی گردش جو ہے اس میں بہت زیادہ تیزی لے آئے۔ تو جب انسان کے خون کی گردش میں غصہ جو ہے تیزی لے آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، اور یہ کیا ہے کہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ یعنی ایسا کر کے کیا ہے کہ تم خود اپنے آپ کو نقصان دو گے، اور اللہ کیا ہے کہ سینوں کی باتوں کو، جو سینوں کے بھید ہیں ان کو کیا ہے کہ خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اگر تمسسکم تمہیں حاصل ہو، یعنی مسلمانوں کو، حسنتن کوئی بھی بھلائی، تسؤہم تو بری لگتی ہے ان کو، وَإِن اور اگر تصبکم پہنچے تمہیں، سیئتن کوئی برائی، یفرحوا بہا وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، وَإِن اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو، لا یضرکم نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں، کئی دہم ان کا فریب، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ، بما اس پر جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیطن احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پر جو ہے نا اب ان کی مزید دشمنی بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی کیسی ہے، کہ مسلمانوں کو اگر کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی ذرا سی اچھائی مسلمانوں کے حصے میں آ جاتی ہے تو ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، اور کیا ہے کہ اگر مسلمان کسی تکلیف میں آ جاتے ہیں، کسی مصیبت میں آتے ہیں، تو پھر کیا ہے اس بات پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اس چیز کا جو ہے، یعنی یہاں پر جو ہے یہ چیز بتائی گئی کہ جو لوگ دشمن ہیں، جو دوست کی صورت میں تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہر طرح سے تمہیں نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور تمہیں مصیبت ملے تو خوش ہوتے ہیں، تمہیں تو بھلائی مل جائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، تو اب ایسے معاملے میں ایک بہترین تعلیم جو ہے دی جا رہی ہے کہ جہاں پر بھی ایسا رویہ نظر آئے تو اب مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر الجھنا شروع کر دے، فساد برپا کرنا شروع کر دے، کوئی لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دے، بلکہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تعلیم دی جا رہی ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا یعنی تمہیں جو ہے نا یہ دو کام کرنے ہیں کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا کہ ان کا کوئی فریب، ان کی کوئی چال، ان کا کوئی مکر، ان کی کوئی سازش تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ یعنی جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یہ چیزیں مسلمانوں کو قطعاً کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی، لیکن شرط ہے، نقصان کب نہیں ملے گا، جب مسلمان دو کام کریں گے، کیا، تصبرو صبر کرو، وتتقو اور تقوی اختیار کرو۔ دو کام کرنے کو کہہ دیے گئے کہ یہ دو کام اگر تم کرو گے تو ان کی چالیں، ان کے فریب، ان کے مکر مسلمانوں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ اب یہاں پر جو ہے نا کتنی زبردست ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اچھا تم بھی جو مقابلے پہ ان کے لیے سازشیں کرو، تم بھی پلاٹنگ کرو، تم بھی کوئی ذرا مکر چلو ان کے خلاف، تم بھی جو ہے ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھو، تم بھی جو ہے خوش ہو، خوشیاں مناؤ جب ان کو برائی ملتی ہے، تمہیں بھی جو ہے برا لگنا چاہیے اگر ان کے ساتھ کچھ اچھائی ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا کہا کہ صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں، اور یہ دو چیزیں کیا ہیں، بہت بہت اہم ہیں، بہت زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کو پانے کے لیے اور کامیابی کو پانے کے لیے یہ دو چیزیں کیا ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہی دو چیزیں بتا دی گئیں کہ کرنے کا کام ہی یہی ہے، تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو کیا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں نقصان نہیں دیں گی۔ اب صبر کیا ہے، کہ صبر کس طرح سے، صبر بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ رکنا، روکنا، اپنے آپ کو جما کر رکھنا، اور ایک طرح کا صبر جو ہے نا جو کہ بہت کامن ہے، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی مصیبت میں جو ہے انسان شکوے شکایت نہ کرے، واویلا نہ کرے، تو وہ کیا ہے کہ یعنی صبر میں آتا ہے، یعنی کوئی مصیبت آئی اور اس میں انسان جو ہے اس مصیبت کو جو ہے اس پہ یعنی شکایتیں نہ کرے اور اس کو جو ہے قبول کر لے، تو وہ کیا ہے، صبر آ جاتا ہے۔ لیکن صبر صرف یہی ایک چیز نہیں ہے، ایک اور چیز بھی صبر کیا ہے کہ انسان جو ہے فرما برداری پر صبر دکھائے۔ فرما برداری پر صبر کیسے، کہ فرما برداری پر اپنے آپ کو روک کر رکھے، فرما برداری پر اپنے آپ کو جما کر رکھے، کیونکہ فرما برداری کرنے کے لیے بھی کیا ہے کہ انسان کو صبر چاہیے، جس انسان میں صبر نہیں ہے نا تو وہ فرما برداری بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح نافرمانی سے رکنے کے لیے بھی کیا کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تو بیسیکلی صبر کیا ہے کہ تین چیزیں، مصیبت میں اپنے اوپر صبر کرنا، پھر کیا ہے کہ اپنے آپ کو فرما برداری
پر جو ہے روک کر رکھنا، جما کر رکھنا، اور نافرمانی کے کاموں سے رک جانا، یہ تینوں کام جو ہیں مسلمانوں کو کرنے کے لیے کہے جا رہے ہیں کہ مسلمان کا کیا کام ہے کہ وہ فرما بردار ہو جائے، وہ اپنے رب کا اطاعت گزار ہو جائے اور نافرمانی سے بچ جائے۔ کیسے بھی حالات ہیں اس کو ہر طرح کے حالات میں کیا کرنا ہے؟ فرما برداری دکھانی ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے، اور جو کچھ بھی ان کی طرف سے آ رہا ہے، جو کچھ بھی پرابلمز آ رہی ہیں ان پر کیا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ اور تقوی کیا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہیں دینی۔ تقوی میں کیا چیز آ رہی ہے کہ دوسروں کی طرف سے جو کچھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، جو کچھ بھی تکلیف مل رہی ہے، جو کچھ بھی مشکلات ان کی طرف سے آ رہی ہیں، تو بدلے میں کیا ہے؟ تم تقوی اختیار کرو۔ تم بدلے میں دوسروں کو تکلیف مت دو، تم بدلے میں دوسروں پر زیادتی نہیں کرو، ان کا جو حق بنتا ہے ان کو پورا دو، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کیا ہے کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ چیز جو ہے، یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں، انسان جہاں کہیں پر بھی ہے، ارد گرد اس کے جتنے بھی دشمن ہیں، جتنی بھی اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جتنا بھی اس کے خلاف پلاٹنگ ہو رہی ہے، کوئی بھی انسان اگر یہ دو چیزیں اپنا لیتا ہے تو وہ جگہ کیا ہے؟ اس کے لیے اچھی اور محفوظ ہے، کیونکہ جو انسان صبر اور تقوی اختیار کرے گا تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے مدد آئے گی۔ اور یہ چیز ہم نے دیکھی کہ صحابہ کرام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی، کیونکہ وہ بھی کیا تھے کہ صبر اور تقوی کی راہ انہوں نے اختیار کر رکھی تھی۔ اور یہ چیز جو ہے، یعنی کوئی بھی دشمن جو ہے انسان کو نقصان نہیں دے سکتا جب انسان یہ دو کام کرے گا۔ یہ چیز ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے، جیسے کہ آخر میں یہاں پر اس آیت میں بھی کیا ہے کہ ان اللہ بما یعملون محیط، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یہ چیز کہ کوئی بھی مسلمانوں کو نقصان نہیں دے سکتا اگر مسلمان صبر اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، نافرمانی سے بچ جاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، دوسروں کی حق تلفی نہیں کرتے، تو کیا ہے؟ دوسرے ان کو نقصان نہیں دے سکتے۔ اور یہ چیز ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے، جس میں کیا آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک روز کیا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ان کے گھر میں رات گزاری۔ اصل میں کیا تھا کہ ابن عباس جو ہیں یہ حضرت میمونہ کے بھانجے بھی ہیں۔ تو کیا تھا کہ یعنی ان کے گھر جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو ہے انہوں نے رات گزاری۔ اب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے لیے اٹھے، تو کیا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اٹھے اور اٹھ کر جو ہے نماز میں ان کی بائیں سائڈ پر آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو کان سے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کیا اور پھر کچھ نصیحت کی۔ اور نصیحت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لڑکے، اللہ کا لحاظ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر، اللہ تمہاری نگہداشت کرے گا۔ اللہ کا لحاظ کر تو اسے سامنے پائے گا، یعنی اگر تو اللہ کا خیال رکھے گا، تو اللہ سے حیا رکھے گا، تو کیا ہے؟ تو اللہ کو سامنے پائے گا۔ کچھ مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگ، کچھ مدد کی درخواست کرنی ہے تو صرف اللہ ہی سے کر۔ اگر یہ سب مل کر بھی، یعنی ساری دنیا مل کر بھی تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی پہنچائیں گے جتنا اللہ نے تیرے حصے میں لکھ دیا، اور اگر تمام دنیا مل کر تجھے نقصان بھی دینا چاہیں تو اتنا ہی نقصان تجھے ملے گا جتنا کہ اللہ نے تیرے حصے میں لکھ دیا، کیونکہ کیا ہے؟ قلم اٹھا لیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا لکھا آپ کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو بیسیکلی یعنی یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی کہ اللہ کا لحاظ کر، اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ تیری نگہداشت کرے گا۔ نگہداشت میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ خیال رکھنا، حفاظت کرنا، بچانا، محفوظ رکھنا، یعنی کرنے کا کام ایک ہے۔ اگر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو باقی کام کس کا ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کے ذمے ہے اس انسان کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچانا، اس کو محفوظ کرنا۔ یہ کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بیسیکلی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو یہی دو کام کرنے چاہیے کہ صبر اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ چیز بھی کہ اگر جو ہے مسلمان ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو پھر کسی کا مکر ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ اور اگر آج ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کو نقصان مل رہا ہے تو کیوں مل رہا ہے؟ کہ کمی کہاں پر آ رہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے۔ ہمیں جو کام کرنے کا کہا گیا کہ تم صبر کرو، تم تقوی اختیار کرو، ہم وہ کام نہیں کر رہے۔ اور یہ جو نقصان مل رہا ہے اس کا یعنی یہ کیا ہے کہ اللہ کے اذن سے مل رہا ہے، ورنہ کوئی بھی
مسلمانوں کو نقصان نہیں دے سکتا. یہ نقصان جو ہے اگر مل رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے اذن سے مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں اذن دے رہے ہیں، کیوں اجازت دے رہے ہیں کہ دوسری قومیں مسلمانوں کو نقصان دیں؟ تو کیا ہے کہ بیسیکلی اس میں بھی مسلمانوں کو اس نقصان کے ذریعے سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ مسلمان سوچیں کہ ان سے کہاں کمی لگ رہی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، ان کی اپنی کہاں کمی ہے کہ اس چیز کو وہ اصلاح کر لیں. بیسیکلی ان چیزوں کے ذریعے سے، ان مشکلات کے ذریعے سے مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ مسلمان خود اپنی اصلاح کریں، دوسروں کو بلیم نہ کریں کہ فلاں قوم نے ہمارے ساتھ ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا. جہاں جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ خود مسلمان ہیں. ہم وہ کام نہیں کر رہے جو ہمیں کرنے کا کہا. کیا کہا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. اور یہ چیز جو ہے یعنی کیا ہے کہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، دونوں جگہ پر اگر انسان، جیسے کیا ہے کہ انفرادی طور پر کیسے کہ اگر گھر میں یا فیملی میں، رشتہ داروں میں کہیں پر سے بھی پرابلم آ رہی ہیں تو وہاں پر بھی اگر انسان صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے تو کوئی بھی کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا. نقصان کب ملے گا؟ جب انسان صبر اور تقوی کو چھوڑ دے گا. تو الحمدللہ رب العالمین، آج کا لیسن ہمارا اینڈ ہوا.